25वें पारे में सूरह ज़ुख़रुफ़ है। इरशाद है वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल होकर अंधा हो जाता है, हम उसके लिए एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, सो वही उसका साथी है। ज़िक्र इलाही वो अज़ीम नेमत है जिसकी वजह से इंसान शैतान के शर से बचा रहता है। और अगर इंसान अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाए, अल्लाह को याद करना छोड़ दे, उसके अहकाम को भुला दे, तो फिर नहूसत क्या होती है? नहूसत ये होती है कि शैतान उस पर फिर मुसल्लत हो जाता है, उसका साथी बन जाता है, फिर बुराई करना उसके लिए और आसान हो जाता है। इससे अगले रुकू में इरशाद है, मुशरिकीन कहते थे अगर ये वाकई रसूल है तो इसको सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए गए, या इसके पास मुतवातिर फरिश्ते आते हैं, वो क्यों नहीं आते? तो वो समझते थे कि जिसके पास सोने के कंगन हो, मालो दौलत हो, उसको रसूल होना चाहिए। हालांकि मालो दौलत होना, सोने हीरे जवाहरात का होना रसूल होने की, नबी होने की दलील नहीं है। ये तो बादशाहों की अलामत है। और नबी होने की दलील क्या है? वही का नाजिल होना, या उन मोजज़ात का इजहार होना जो अक़ल में न आए, जो किसी बंदे से सादिर न हो सकें। तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम नबी थे, और नबी होने के इजहार के लिए हुजूर ने ऐसा कलाम सुनाया जिसकी मिसाल उनके पास नहीं थी। और सरकार अलैहिस्सलाम से उन मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ जो मोजज़ात उनकी अक़ल में आने वाले नहीं थे। तो जो नबुव्वत की दलील थी वो सरकार अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुई है। इससे आगे वाले रुकू में बड़ी अहम बात है, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन के मुतल्लिक़ फरमाया जा रहा है, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आज हम सब गौर कर लें, हमारी दोस्तियाँ किस मकसद के लिए हैं। अल्लाह फरमा रहा है बड़े बड़े पक्के दोस्त, खलील, अखिल्ला, गहरे दोस्त उस दिन दुश्मन होंगे। सारे दोस्त दुश्मन नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं होंगे। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन, मा सिवा मुत्तकीन के, जिनकी दोस्ती तकवा की बुनियाद पर होगी, जिनकी दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी। आज हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के हबीब हैं। हम हुजूर के सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? हुजूर के सहाबा हैं। हुजूर की आल से मोहब्बत हुजूर की वजह से कर रहे हैं। औलिया कामिलीन से मोहब्बत अल्लाह की वजह से कर रहे हैं। तो वो मोहब्बतें, वो दोस्तियाँ जो अल्लाह के लिए होंगी, दीन के लिए होगी, दीन के रास्ते के लिए होंगी, वो उस दिन भी काम आएंगी। और जो दोस्तियाँ महज वक्त बर्बाद करने के लिए, गलत कामों के लिए, बुरी संगतों के लिए और बुरी मजलिसों के लिए होगी, वो जितना मर्ज़ी पक्का यार बेली दोस्त हो, जितने मर्ज़ी माह साल जवानी के इकट्ठे एक फट्टे पे बैठ के गुजारे हों, कुरान कहता है वो क़यामत के दिन दुश्मन बने होंगे। दुश्मन क्यों होंगे? वो कहेगा तुमने मुझे ये बुरा काम करवाया था। वो कहेगा नहीं, तुमने कहा था ऐसा करना चाहिए, तेरा आइडिया था, मैंने तो बस वो इंतज़ामात किए थे। तो इन चीज़ों का झगड़ा होगा, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इस बात पर एक दूसरे को मूरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि तुमने मुझे इस बुरे काम की तरफ राग़िब किया था। अल्लाह ताला बुरी संगतों से बचाए, बुरी सोहबतों से बचाए। इससे अगले रुकू में इरशाद है, ऐ मेरे बंदो, यानी क़यामत के दिन वो जिनकी दोस्तियाँ बुराइयों के लिए थी वो तो दुश्मन हो गए। अब अगला रुकू शुरू हो रहा है, ऐ मेरे बंदो, आज न तुम पर कोई खौफ है और न तुम गमगीन होगे। कौन बंदे? वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और हमारे इताअत गुजार रहे।
تم اور تمہاری بیویاں ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے گرد سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جسے ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے۔ اس جنت میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب عشرہ جو سٹارٹ ہو گیا نا، یہ دوزخ سے آزادی والا عشرہ ہے۔ تو جب دوزخ سے آزادی ملے گی تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے آزادی عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ الدخان ہے، اس میں ارشاد ہے فرعون اور اس کی قوم جب برباد ہو گئی، کتنے لاکھوں کفار تھے، غرق ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ فرمایا وہ مر گئے، ساری قوم مر گئی، اور جو رونے والے تھے ان کا غم منانے والے وہ بھی مر گئے۔ ہوتا نا کوئی دنیا سے اپنا پیارا گیا تو پھر وہ یاد آتا ہے، اس پر کوئی روتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا مرضی کو پیارا ہو بھول تو جاتا ہے نا۔ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، باج جنا ایک پل نہیں سی لنگدا شکلاں بھی بھول گئیاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کافر، وہ جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا، وہ جب مرا کوئی رونے والا ہی نہیں تھا، اس کو نام و نشان مٹ گیا، سارے مٹ گئے، سارے ختم ہو گئے۔ تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے، اس کا ذکر بھی باقی رہتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ اس وقت تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ فضیلت دی، نشانیاں دیں، یعنی نعمتیں دیں، پر ان میں آزمائش تھی۔ یہ پہلے بھی یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کسی شے سے محروم کرتا ہے تو اس میں آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا پر خوش ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو عطا فرماتا ہے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ میں نے بندے کو نعمت دی ہے، اس نے نعمت کا حق ادا کیا نہیں کیا، اس نعمت کے آنے کے بعد اس نے میرا شکر کیا یا ناشکرا ہو گیا۔ تو ان کے متعلق فرمایا ہم نے ان کو اس دور میں فضیلت دی، نعمتیں دیں، اس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور بڑا یہ ڈرانے والا مقام ہے، خوف والا مقام ہے۔ قیامت کے دن شان نزول سن لیں، ابو جہل کو جب دعوت دی گئی اس کو عذاب سے ڈرایا گیا، اس کو کہا گیا اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا۔ کہنے لگا مجھے عذاب کی بات کرتے ہو؟ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ مجھ سے معزز تو کوئی ہے ہی نہیں، تم مجھے کہتے ہو عذاب ہوگا؟ مجھ سے بڑا معزز کون ہے یہاں پر؟ اس پورے علاقے میں، پورے خطے میں سب سے بڑا معزز میں ہوں، ابو الحکم مجھے کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا جب تک پرے پنچایت میں آ نہ جاؤں، اور میرے ایک ایک جملے کو لوگ تولتے ہیں کہ ابو الحکم نے یہ کہا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے بڑا معزز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، پس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اب اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 49 سورۃ الدخان کی، ذق انک انت العزیز الکریم، فرمایا جائے گا چکھ اس عذاب کو،
تو بہت معزز بہت مکرم بنتا تھا، تو اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا، لے عذاب چکھ۔ اب اللہ تعالیٰ عزت دے نہ تو سر جھکنا چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، سر اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا سر پسند نہیں ہے، جھکنے والا بندہ پسند ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں خمار ہو نا بڑائی کا تو اس آیت کا وظیفہ بنا لے، ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ فرما رہا ہے چکھ عذاب، تو بڑا معزز و مکرم بنتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں عارضی عطا فرمائے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، سرخرو فرمائے اور ہمیں کبر سے بچائے رکھے۔ اس سے آگے سورۃ الجاثیہ ہے، پہلے رکوع میں ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے۔ بہتان تراشنا ایک کسی میں عیب نہیں ہے، عیب اس میں بیان کرنا، اس میں تو یہ عیب ہے، یہ ہمارے ہاں عام ہے، یہ بہتان تراشنا ہے۔ اور فرمایا ہر بہتان تراشنے والا اور ہر بدکار، کوئی بھی کسی قسم کی بدکاری کرنے والا۔ اب دیکھیں بہتان تراشنے والے کا ذکر بدکار کے ساتھ کیا ہے، اسی سے ہم اندازہ لگا لیں، ہم بدکاری کو تو برا سمجھتے ہیں لیکن کسی پر الزام لگانا، بہتان تراشنا، یہ ہمارے ہاں کوئی عیب جیسے ہے ہی نہیں، تو فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے نا، اے انسان، اس کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ اس سے تمہیں فائدہ پہنچتا رہے، ایسا تابع کر دیا کہ اس کا تمہیں فائدہ پہنچتا رہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب بہت نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس سسٹم میں، یہ جو بھی اسپیس کا نظام ہے، یہ جو بھی سیارے جس سرکل میں مدار میں جس انداز سے چل رہے ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آج کے دور میں صرف ایک چیز پر غور کر لیں، سولر سسٹم پر ہمارا کتنا کچھ چل رہا ہے، ہماری بجلی وہاں جا رہی ہے، ہماری، بلکہ شاید آنے والے وقتوں میں ہماری گاڑیاں بھی، اب جو ہائبرڈ یا دوسری گاڑیاں ہیں، جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں، وہ بھی چارج کہاں پر ہوں گی؟ سولر سسٹم جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے ان کی چارجنگ ہوگی۔ تو ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز وہ ساری شفٹ ہو رہی ہیں، انرجی ان کی شفٹ ہو رہی ہے سولر پر۔ اچھا یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ سورج جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اگر اس سے تھوڑا سا قریب ہو جائے تو ہماری ساری چیزیں جل جائیں۔ اچھا جہاں پہ رب نے رکھا اگر اس سے دور ہو جائے تو سب کچھ جم جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام کے ساتھ اس کو گردش میں لایا ہوا ہے کہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، سردیوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں، گرمیوں کے بھی چل رہے ہیں، سنو بھی پڑ رہی ہے، گرمی بھی پڑ رہی ہے، اور برف جم بھی رہی ہے، برف پگھل بھی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کچھ میں نے بنایا انسان تیرے فائدے کے لیے بنایا، تو اس میں غور کر، غور و فکر کرے گا تو نظام چلانے والے کی معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس سے آگے ارشاد ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تو انسان جاننے بوجھنے کے باوجود کبھی کبھی اپنی خواہش کا ایسا غلام ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ آنکھوں پر پھر پٹی پڑ گئی، یہ دل کا اندھا ہو گیا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایسا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے ہر جماعت اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، گھٹنوں کے بل۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ جاثیہ، ہر کوئی گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جماعت کو اس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اول وقت میں
کفار بھی ایمان والے بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، سب ڈر رہے ہوں گے اللہ کے خوف سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن شفاعت ملے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اجازت ملے گی تو آپ شفاعت کرنا شروع کر دیں گے، اب ایمان والے مطمئن ہو جائیں گے، لیکن کفار اب بھی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس دن کی ہیبت ہے، اس دن کا جلال ہے۔ اس سے آگے سورہ احقاف ہے، 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے، ہمیشہ نہیں رہے گا یہ نظام، الی اجل مسمی، ایک معین مدت تک کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر فریق کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں اور ان کو ان کے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہے سو اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے طلب عذاب کی جلدی نہ کریں، جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی ہے، اس وقت وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے تھے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، لہذا صرف نافرمان لوگوں کو ہی ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ صبر کریں، پہلے رسول بھی صبر کرتے رہے، تو جب رسول کریم علیہ السلام امام الانبیاء اللہ کے حبیب ہو کر صبر کریں تو ہم کیوں نہیں صبر کریں گے؟ دنیا یہ ایسا مقام ہے، یہاں پر جا بجا صبر کا موقع ملتا ہے۔ اللہ ہمیں مشکلات سے بھی بچائے، اور اگر کبھی موقع ملے تو پھر صبر کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دوسری آیت میں سرکار کریم علیہ السلام کا اسم مبارک ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کی۔ تو اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے، 4 بار قرآن مجید میں یہ اسم شریف آیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم کا اصل روٹ جو ہے، جو مادہ ہے، وہ ہے حمد، تعریف، اور محمد کا معنی ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اچھا بار بار کیسے؟ آج تعریف کی گئی ہے تو صبح پھر تعریف کی جائے، اور جب صبح تعریف ہوئی تو کچھ دیر بعد پھر تعریف کی جائے، ہر وقت جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جب اذان نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی گھڑی ہے جب اذان نہیں ہوتی؟ ایک پوری تحقیق ہے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، دنیا کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب دنیا پر اذان نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایسا بھی ہے ایک وقت میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، اسی ٹائم کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہے، ساتھ عشاء کی اذان ہو رہی، مسلسل اذانیں ہو رہی ہیں، اور جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر بھی کہا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے اس حبیب خدا کا۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، اے اذاناں وچ وی نالے، اے نمازاں وچ وی نالے، نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی ہر بلائے، سونا مدینے والا
दुखियां दा आसरा ए सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा सोने दा नाम सोना हर दर्द दी दवा ए सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा। देखें, कोई प्यार से अपने बेटे का नाम यूसुफ रख दे। यूसुफ तो वो हस्ती है ना जो हसीन तरीन थे। अब ज़रूरी तो नहीं जिसका नाम यूसुफ रखा देखने वालों को हसीन भी लगे। किसी ने बेटे का नाम शेर खान रख दिया, अब वो बेचारा बकरी से भी कमज़ोर सेहत वाला हो जाए तो इसम बा मुसम्मा तो ना हुआ। किसी ने बेटे का नाम आलिम रख दिया और उसको इल्म की आइन भी ना आती हो। तो हमारे यहाँ तो नाम रख देते हैं प्यार में, या जो दिल में उमंग ख्वाहिश होती है वो नाम रख देते हैं ना। और ऐसा कम ही होता है कि जिसका जो नाम रखा है उसमें वो सिफात भी पाई जाती हूँ। क्यों? इसलिए कि हमें नहीं पता ना हमारे बच्चे ने क्या करना है। हमने तो अपने ज़ौक़ के मुताबिक नाम रख दिया, लेकिन ये वो नाम है जो नाम रब ताला ने रखा है, ये किसी और ने नहीं रखा। रब कह रहा है मेरा हबीब मोहम्मद है। हम किसी का कोई नाम बुलाएं, जरूरी नहीं है वो इसम बा मुसम्मा हो, उसमें वो माना पाया जाए, लेकिन रब के कलाम में कोई झोल नहीं है, कोई गलती नहीं है, खता नहीं है। रब कह रहा है कि आमिना के लाल मोहम्मद हैं तो यकीनन मोहम्मद हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, जिसकी जब तारीफ़ की जाए तो फिर तारीफ़ की जाए, तारीफ़ के बाद फिर तारीफ़ की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कुफ़ार आपस में बातें कर रहे हैं, मुश्रिकीन, मोहम्मद ने ऐसे किया, मोहम्मद ऐसे, मोहम्मद ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बीच में से कहने लगा तुम उसकी ऐब भी बयान कर रहे हो और मोहम्मद भी कह रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद तो वो होता है जिसमें ऐब हो ही ना, जिसकी तारीफ़ की जाए। तुम ऐब भी बयान कर रहे हो कि उसमें ये गलती है, ये गलती है, और साथ ही उसको मोहम्मद भी कह रहे हो। कहने लगे हाँ यार बात तो ठीक है, चलो फिर ऐसा करते हैं नाम चेंज कर देते हैं। अब उन बदबख्तों ने क्या किया, नाम बदल के मुज़म्मम कर दिया। हुजूर का नाम, हुजूर के मुतालिक ये लफ्ज़ बोल बोल कर कहें कि वो ऐसे ऐसे। मुज़म्मम का माना जिसकी बार बार मुज़म्मत की जाए। अब एक सहाबी ने सुन लिया उनकी बातों को, वो तड़प कर हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, वो तो आपको ऐसे कह रहे हैं, इस तरह आपके मुतालिक उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो किसी मुज़म्मम को कहते होंगे, मुझे मेरे रब ने मोहम्मद बनाया है। अल्लाह, चांद की तरफ मुंह करके कोई उगलना शुरू कर दे तो उसी के मुंह पे गिरेगा। फरमाया वो किसी और को कहते होंगे, मेरे रब ने मुझे मोहम्मद कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद हैं और हुजूर को मोहम्मद रब ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमें हुजूर के गुण गाते रहने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया जिस जन्नत का मुत्तकीन से वादा किया गया है उसकी सिफ्त ये है कि उसमें ऐसे दरिया हैं जिनका पानी मुतगय्यर नहीं होता, फ्रेश ताज़ा रहता है पानी, और उसमें ऐसे दूध के दरिया हैं जिनका जायका मुतगय्यर नहीं होता, और उसमें ऐसी पाकीज़ा शराब के दरिया हैं जो पीने वालों के लिए खुश जायका है, और उसमें साफ़ सुथरे शहद के दरिया हैं, और उसमें हर किस्म के फल हैं, और उनके रब की मग़फ़िरत है। क्या ये मुत्तकीन उन लोगों की तरह हो सकते हैं जो हमेशा आग में रहेंगे और जिनको ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो ये नेमतें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है ताकि ईमान वालों की रग़बत इबादत में और ज़्यादा हो जाए और शौक़ बढ़ जाए कि अल्लाह ने ऐसी आलीशान जन्नत हमारे लिए तैयार की हुई है। इससे आगे इरशाद है, और ईमान वाले कहते हैं जिहाद के मुतल्लिक़ कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की गई। सो जब कोई वाज़ेह सूरत नाजिल कर दी जाती है और उसमें जिहाद का जिक्र किया जाता है तो ए रसूल मुकर्रम आप देखेंगे जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, ये कौन लोग? मुनाफिकीन। ईमान वाले क्या चाहते हैं? जिहाद के मुतल्लिक़ हुक्म आए ताकि हम जिहाद लड़ें, लेकिन जब आयत आ जाती है तो मुनाफिकीन क्या करते हैं? जिन लोगों के दिलों में बीमारी है
وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی طاری ہو، بس ان کی ہلاکت قریب ہے۔ یعنی منافق کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمیں لڑنا پڑے، حق کی خاطر جان قربان کرنی پڑے، یہ ایمان والا ہی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ اب تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ 57-58 ممالک پر منافقین کی ہی حکومت ہے، انہی کا غلبہ ہے۔ ایسے ڈرے ہوئے ہو، ایک چھوٹے سے شیطان سے کتنا گھبرائے ہوئے ہیں سارے، اور کس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ الامان والحفیظ۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ کی بھی اطاعت ہو، اس کے حبیب کی بھی اطاعت ہو، تو پھر اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اس سے آگے سورہ فتح ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کے متعلق کئی آیات ہیں۔ ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کون اے ایمان والو؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ اے حبیب آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت حضور کی ہے، فرمایا وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی تھی نا، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جو آپ سے بیعت کرے نا وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، حضور کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ اس سے آگے اسی بیعت رضوان کے متعلق ارشاد ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بھی بیعت رضوان کے متعلق ہے، صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے رسول پر کافی گواہ ہے۔ یہ دین اسلام آج بھی غالب ہے۔ لگ یہ رہا نا مسلمان پس رہا ہے، مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، ہاں یہ مسلمان پس رہا ہے، لیکن اسلام اب بھی غالب ہے۔ دلائل کے اعتبار سے آج بھی دین اسلام تمام کفار پر غالب ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب وہ ساتھ کون ہیں؟ وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں، یہی ان کے ساتھ ہے نا، صحابہ اور اہل بیت اطہار۔ تو فرمایا وہ آپس میں رحم دل ہیں، کفار پر سخت ہیں۔ اب ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ گئی کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم اگر تاریخ میں کمزور مورخ کی دلیل لے کر یہ کہیں کبھی نہیں تو وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور وہاں ان کے متعلق پھر ان کی شانوں کو تولنا شروع کر دیں اور گھٹانے کی کوشش کرنی شروع کر دیں، تو ہماری بدبختی ہے۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپس میں رحم دل ہیں، کفار پر وہ سخت ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الحجرات ہے، اس میں عظمت مصطفیٰ کا بہت شاندار پہلو بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک تو یہ کہا کہ رسول اللہ کی آواز جتنی اونچی ہے اس سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس سے نیچے ہونی چاہیے۔ جتنا لاؤڈ رسول بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تم اس سے کم بات کرنا، اس سے اوپر جا کے بات نہ کرنا. ایک یہ حکم ہے. اور دوسرا حکم کیا ہوا؟ حضور کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچی بات نہ کیا کرو. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. اگر تم اونچی آواز میں بات کرو گے تو یہ ادب کے خلاف ہے. اس سے تمہارے اعمال برباد ہوں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھو کہ بڑی نیکیاں کی، بڑے اذکار کیے، بڑی عبادتیں کی، خیرات کی، صدقات کیے، وہ سب برباد ہو جائیں گے اگر تم نے آواز اونچی کی. ارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دو بندے مسجد نبوی میں باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کوئی پتھر یا کنکر تھا وہ مار کے نا متوجہ کیا انہیں. تو وہ پاس ہے تو پوچھا کہاں سے ہو، کدھر سے آئے؟ انہوں نے کہا جی فلاں شہر سے آئے. اچھا باہر سے آؤ، اگر یہاں کے ہوتے نا تو میں تمہیں کوڑے مارتا. تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی مسجد ہے، اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو؟ یہ رسول اللہ کی مسجد، آہستہ بولو. میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مواجہ شریف پر حاضری کے لیے جائیں نا تو یہاں یہ کیمرے شیمرے مووی شووی یہ کام نہ کریں، یہ بے ادبی ہے. انتہائی ندامت کے ساتھ حاضری کے لیے جائیں اور یہ سوچ کر جائیں کہ کریم آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں، ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، دل کی کیفیات بھی دیکھ رہے ہیں. شفاعت کے لیے سوال کریں اور ہاں اس چیز کا بھی خیال کریں، آپ کو تو پتہ نا آداب کا. اب اگر کسی کو آداب کا نہیں پتا، وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ سبب نہ بنے بدتمیزی کرنے کا. ہماری وجہ سے کوئی ادھر شور نہ ڈالے. ہم تو لذت لینے کے لیے نا، ہم تو گھنٹے بھی کھڑے رہیں تو نہیں تھکیں گے نا. جو حضور کی بارگاہ میں کتنا سفر کر کے، کتنا سرمایہ خرچ کر کے عاشق جاتا، اس کا تو دل چاہتا میں یہاں سے ہلوں ہی نہ. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے، وہ تو کہتا میں ادھر ہی کھڑا رہوں. لیکن وہ جو ادھر خدام ہے، جو انتظامیہ والے، وہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے. آپ کا دل چاہتا ہے زیادہ کھڑے ہوں، زیادہ دیر سلام پیش کروں، دل کھول کے اپنی معروضات سرکار کو سناؤں. تو بھی اگر ہمارے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ اونچا بول رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تو وہ بے ادبی ہے، وہ کر رہے ہیں، ہم اس کا سبب نہ بنیں. ہماری وجہ سے وہ ایسے نہ کریں. لہٰذا اگر کوئی ہماری وجہ سے کر رہا تو ہم اس کو موقع نہ دیں. مختصر حاضری پیش کرو، نکل جاؤ، سرکار کی نظر کرم ہے. 1 سیکنڈ بھی قبول ہو جائے گا تو یہ بھی کافی ہے. اس سے آگے فرمایا بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اس کا آسان معنی کروں تو یہ ہوگا، فرمایا جو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں نا، یہ دل کے متقی ہیں، یہ دل کے متقی ہیں. اللہ اکبر. اس سے آگے پھر کچھ لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، یہی رکوع چل رہا ہے، باہر آ کر آواز دینے لگ گئے، حضور کا نام لے کر، ابو القاسم نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ کوئی معمولی بارگاہ تو ہے نہیں. اب یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں آ کے آوازیں دے دے کر پکارو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس طرح انہوں نے آوازیں دیں تو یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے رسول مکرم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ نا تو بڑے دھیمے سے سلام پیش کرو، بڑے دھیمے سے عرض کرو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. اچھا کچھ نہیں بھی عرض کرو گے نا تب بھی ٹھیک ہے، جھولی پھیلا کے نا وہاں کھڑے ہو جاؤ، ان کو پتہ ہے اس کو کیا چاہیے. بس ادب سے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سلام پیش کر دو، ادب کا لحاظ رکھو، بے ادبی نہ ہونے پائے. کریم جانتے ہیں وہ خود ہی نظر کرم فرما دیں گے. بلکہ اس آیت سے صوفیاء نے تو ایک بڑی شاندار تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنی بار پڑھو گے تو زیارت ہوگی، اور زیارت کے لیے میں یہ عمل کروں گا. کہتے تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ حضور تمہیں زیارت کروائیں؟
تم بس سلام پیش کرتے رہو، دروشی پڑھتے رہو، عرض کرتے رہو، حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہم، وہ جب چاہیں گے کرم کر دیں گے۔ ان کو کوئی مجبور تھوڑا کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ باہر سے آ کے میرے محبوب کو آوازیں دے، تو ہم کیوں آوازیں دیں؟ ہم تو بس سلام پیش کرتے رہیں گے، ہم تو یاد کرتے رہیں گے، اپنا دکھ سناتے رہیں گے، جب چاہیں گے کرم فرما دیں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ۔ یہ بڑے اہم آداب اس صورت میں بیان ہوئے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا برا الٹا نام نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کی رنگتیاں ناک بڑا یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی نام بگاڑ دیتے ہیں، ٹھوڑی کی وجہ سے، کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک بڑی اہم بات، خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اگر ہم اس چھوٹی سی آیت پر عمل کر لیں، چھوٹے سے حکم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ہمارے ہاں گھروں میں، فیملیوں میں، خاندانوں میں جھگڑوں کی بنیاد گمان ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر اس کا بہیو میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں تھا؟ اچھا یہ بات مسکرانے والی تھی، اسمائل پاس کرنے والی تھی، لیکن یہ مسکرایا کیوں نہیں؟ اچھا اس موقع پر اتنی گرم جوشی ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں؟ تو یہ گمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ گمانوں کے پیچھے نہ جاؤ، ان بعد الظن اسم، اکثر گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم گمان کی بنیاد پر کسی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ اس کو وضاحت کا موقع دیتے ہیں، تو پھر اسی گمان کی بنیاد پر شیطان تو چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، تو اس گمان کی بنیاد پر آپس میں گھر ٹوٹتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ القاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شہرگ یہ ہے، اس سے قریب اور کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کا حصہ ہے، فرمایا میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس سے آگے سورۃ الذاریات ہے، ارشاد ہے بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ان کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سوتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر مغفرت طلب کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو کم سونا کیا مطلب؟ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارنا، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے، سحری کا وقت جب ہوتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ موقع ہے، 9 یا 10 راتیں رہ گئی ہیں، غنیمت جانیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اور جو جنتی لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ہم اپنے اندر وہ پیدا کر لیں۔ راتوں میں عبادت بھی زیادہ کریں اور سحری کے وقت خوب استغفار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔